Bismillahir Rahmanir Rahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study short story number 6, The Reward. आधी कहानी हम तकरीबन पढ़ चुके हैं, तो बाकी जो इसकी टेक्स्ट है उसकी रीडिंग हम शुरू करते हैं। अब तो जो कहानी पढ़ी टर्बेट और गॉर्जियस की यानी कहानी बयान की जा रही थी कि किस तरह से उसने अपने आप को कोर्ट एक्रोबेट बनवाने के लिए सियासत का सहारा लिया और उसके बाद उसने उन तमाम लोगों को कायल करने की कोशिश की कि दरबार में एक बाजीगर का होना लाजमी है। एंड सो द आइडिया कॉट ऑन, और इस तरह से वो ख्याल पसंद आ गया यानी कि उसको अपना लिया गया। एंड टू मेक अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वॉज ड्यूली क्रिएटेड। और एक तफसीली कहानी को मुख्तसर बयान करते हुए ये कि बाकायदा तौर पर दरबारी बाजीगर का ओहदा कायम कर दिया गया। और फिर ये तसव्वुर मकबूल हो गया और तवील कहानी को मुख्तसर बयान करते हुए ये कि दरबारी बाजीगर का ओहदा बाकायदा कायम कर दिया गया। बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस वर बाय देन लॉन्ग डेड। उस वक्त तक गॉर्जियस के माँ बाप दोनों अरसा हुआ वफात पा गए थे। बाय देन लिटिल रिमेन टू बी डन। उस वक्त तक करने को बहुत कम काम बाकी था। He had only to stick for a few more days to that wild idea of his. उसे अपने इस जनूनी ख्याल पर मजीद कुछ दिन कायम रहना था। उस वक्त तक बहुत ही कम काम करने को बाकी था और उसे अपने इस जनूनी ख्याल पर मजीद कुछ दिन कायम रहना था। And then when the question arose of choosing an athlete to fill the newly made post, whom could they choose but the man who had worked for it all those years? और जब सवाल पैदा हुआ कि उस नए कायम करदा ओहदे के लिए किसी खिलाड़ी का मुंतखब किया जाए, यानी नया ओहदा तो बन गया, अब उस नए ओहदे को पुर करने के लिए किसी खिलाड़ी का इंतखाब किया जाए। whom could they choose, तो वो किसका इंतखाब करते but the man, सिवाय उस शख्स के who had worked for it all those years, जिसने उन तमाम सालों में उस ओहदे को कायम करवाने के लिए कोशिश की थी। और फिर जब नए तख्लीक शुदा ओहदे को पुर करने के लिए किसी खिलाड़ी के इंतखाब का सवाल पैदा हुआ तो वो किसका इंतखाब करते सिवाय उस शख्स के जिसने उन तमाम सालों में उसके लिए मेहनत की थी। So, Gorgias was appointed acrobat to the court. बस गॉर्जियस को उस दरबार का बाजीगर मुकर्रर कर दिया गया। And learned so late in life, और जिंदगी में बहुत देर से सीखा उसने। What always takes time. अब देखे पहला सेंटेंस पास्ट में लिखा गया है and learned so late in life, और दूसरा प्रेजेंट में लिखा गया what always takes time। और पास्ट के बाद आमतौर पर तो प्रेजेंट नहीं आया करता, तो ये क्यों प्रेजेंट में है? चूंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट में लिखते हैं। क्या मतलब है इसका? यानी सीखने का अमल इंसान पैदाइश से लेकर मौत तक सीखता है और ये अमल कभी भी नहीं रुक सकता। इस वजह से इस इतने से क्लॉज को पार्ट को प्रेजेंट में लिखा गया। बस गॉर्जियस को दरबार का बाजीगर मुकर्रर कर दिया गया और उसने जिंदगी में बहुत देर बाद सीखा जो हमेशा से वक्त तलब काम है, that his parents were right after all, कि बिल आखिर उसके वालिदैन सही थे, यानी देर आयद दुरुस्त आयद। It only remained then to inaugurate him. अब सिर्फ उसका लफ्जी मानी inaugurate होता किसी चीज का इफ्तिताह करना। अब लोगों का इफ्तिताह तो नहीं होता, तो हम कहेंगे उसका तारुफ करवाना बाकी था। अब महज उसका तारुफ करवाना बाकी था, यानी उसे ओहदे पर फाइज करना बाकी था। एंड दैट इज वेयर आई केम ऑन द सीन, और यही वो जगह जब मैं उस मंजर पर पहुंचा। वॉन्डरिंग अबाउट यूरोप एज ए यूज्ड टू डू इन दोज डेज, यूरोप की वॉन्डरिंग सैर करते हुए जो मैं उन दिनों किया करता था, यूज टू किया करता था। व्हेन फूड यूज्ड टू बी चीप, जब खाना सस्ता हुआ करता था। एंड आई वाज यंग, और मैं नौजवान था। एंड कुड इजीली वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस, और मैं तवील फासले आराम से तय कर सकता था। और ये वो मौका जब मैं उस मंजर पर नमूदार हुआ
یورپ میں سیر کرتے ہوئے جو میں ان دنوں کیا کرتا تھا جب کھانا سستا ہوا کرتا تھا اور میں نوجوان تھا اور آرام سے طویل فاصلے طے کر سکتا تھا. اب اس پیج کے امپورٹنٹ ورڈز کے میننگز کو دیکھتے ہیں. وور ڈاؤن غالب آ گیا، اوور کیم پٹ ڈاؤن، اپوز مخالفانہ، کنسٹرکٹ کنٹراسٹیو ڈفرینٹ. نیکسٹ ورڈ آرگومنٹس دلائل، ڈیبیٹ لاجک ریزنس. نیکسٹ ورڈ ایگزیبٹنگ مظاہرہ کرتی ہے، ڈسپلےئنگ شوئنگ. نیکسٹ ورڈ انیبل قابل بنانا، الاؤ empower accredit. نیکسٹ ورڈ رائٹس حقوق، authority honor justice. نیکسٹ ورڈ victorious فاتحانہ، winning successful. نیکسٹ ورڈ بیٹل جنگ، fight war combat. نیکسٹ ورڈ accursed برا بدبخت، damned abominable. نیکسٹ ورڈ duly مناسب طور پر باقاعدہ طور پر، properly aptly rightly. نیکسٹ ورڈ کریٹڈ تخلیق کیا گیا، جنریٹڈ ڈیزگنیٹڈ یا ڈیزائن بھی ہو سکتا ہے اس کا، کریٹڈ. نیکسٹ ورڈ اناگریٹ فائز کرنا، افتتاح کرنا، تعارف کروانا. بگن کمنس انڈکٹ. نیکسٹ پیراگراف. I came to that country and they were wonderfully friendly. میں اس ملک میں آیا اور وہ حیران کن طور پر دوستانہ لوگ تھے. And let me see the great ceremony. اور انہوں نے مجھے وہ عظیم الشان تقریب دیکھنے دی. Which took place as soon after the creation of the post as gorgeous uniform could be got ready. اور وہ تقریب اس عہدے کے قائم کرنے کے فوری بعد منعقد ہونا تھی جیسے ہی گارجس کا لباس سل کر تیار ہو جاتا. میں اس ملک میں آیا اور وہ حیران کن طور پر دوستانہ لوگ تھے اور انہوں نے مجھے وہ عظیم الشان تقریب دیکھنے دی جو اس عہدے کے قائم کرنے کے فوری بعد منعقد ہونا تھی جیسے ہی گارجس کا لباس سل کر تیار ہو جاتا. یعنی وہ گارجس جو کورٹ ایکروبیٹ بن گیا تھا، اب ایکروبیٹ کے لیے خاص قسم کا ڈریس ہوتا ہے، وہ آرڈر پر تیار کروایا جا رہا تھا. And very magnificent clothing it was. اور بہت ہی شاندار لباس تھا یہ. A tight fitting suit of red velvet. وہ سرخ مخمل کا tight fitting چست لباس. All gay with gold buttons and shining with lines of gold lace that wound and twisted about it. All gay چمکتا ہوا، شوق، with gold button سونے کے بٹنوں سے یا سنہری بٹنوں سے، and shining with lines of gold lace اور سنہرے رنگ کی جھالر سے چمکتا ہوا، that wound and twisted جو ارد گرد لپیٹی گئی تھی about it اس لباس پر. جیسے کہ عام طور پر لڑکیاں اپنے کپڑوں پر لیسز اور فیتے یا اس طرح کی چیزیں جھالریں وغیرہ لگا لیتی اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے، تو ایکروبیٹ کے لباس پر بھی وہ چیزیں لگا دی گئیں. بہت ہی شاندار لباس تھا یہ، سرخ مخمل کا چست لباس جو تمام شوخ رنگ اور بھڑکیلا تھا، اور اس میں سنہری رنگ کے بٹن لگے ہوئے تھے جس پر سنہری رنگ کی پٹیاں یا فیتے یا جھالریں لگائی گئی تھیں جو اس کے ارد گرد بل کھاتی تھیں. The great throne room had been turned into a kind of gymnasium. وہ عظیم الشان شاہی محل، وہ جو دربار تھا، وہ ایک قسم کے کھیل کے میدان میں، جمنیزیم کہہ لیں، ورزش گاہ کہہ لیں آپ اس کو، تبدیل کر دیا گیا. وہ عظیم تخت شاہی والا کمرہ ایک قسم کے کھیل کے میدان میں یا ورزشی کمرے میں تبدیل کر دیا گیا. with the members of the royal house seated along a raised platform at one end and the principal officers standing beside and behind them. اور وہ جو شاہی خاندان تھا، ممبرز آف دا رویل ہاؤس اور شاہی خاندان کے افراد سیٹڈ بیٹھے ہوئے تھے along a raised platform at one end، ایک طرف ایک ابھرے ہوئے تخت پر، and the principal officers اور مرکزی افسران standing beside ان کے ساتھ and behind them اور ان کے پیچھے کھڑے تھے. وہ عظیم شاہی کمرہ ایک قسم کے
ورزشی میدان میں تبدیل کر دیا گیا اور شاہی خاندان کے افراد ایک ابھرے ہوئے تخت پر بیٹھے تھے اور مرکزی افسران ان کے ساتھ اور ان کے پیچھے کھڑے تھے. Great curtains of red and gold were hung along the walls. عظیم الشان قسم کے سنہرے اور سرخ رنگ کے پردے دیواروں کے ساتھ لٹکتے تھے. And the high swings of acrobats اور بازی گروں کے بلند و بالا جھولے hung down with gilded ropes from the ceiling چھتوں سے سنہرے رسوں کی مدد سے لٹکتے تھے. And row of neat hurdles اور صاف ستھری رکاوٹوں کی ایک قطار was arranged on the polished floor. اس چمکتے ہوئے فرش پر ترتیب دی گئی تھی. سرخ اور سنہرے رنگ کے پردے دیواروں کے ساتھ لٹکتے تھے اور بازی گروں کے بلند و بالا جھولے سنہرے رسوں کے ساتھ چھت سے لٹکتے تھے اور صاف ستھری رکاوٹوں کی ایک قطار چمکتے ہوئے فرش پر ترتیب دی گئی تھی. لائک دا ویمس کون سی رکاوٹیں؟ بالکل ان جیسی over which Gorgias had won his race when at school. گارجیس نے جب وہ اسکول میں تھا دوڑ جیتی تھی. بالکل ان جیسی جب گارجیس اسکول میں تھا تب اس نے دوڑ جیتی تھی. Lights glittered روشنیاں جگمگائیں. A band in pale green and gold played softly. اور موسیقاروں کا ایک گروہ جو ہلکے سبز اور سنہرے کپڑوں میں ملبوس تھا played softly. وہ دھیمی آواز میں موسیقی بجاتا. And it was indeed a splendid scene. اور بلا شبہ یہ بہت ہی قابل دید منظر تھا، شاندار منظر تھا. روشنیاں چمکیں اور موسیقاروں کا ایک گروہ جو ہلکے سبز اور سنہرے کپڑوں میں ملبوس تھا دھیمی آواز میں موسیقی بجاتا اور بہت ہی شاندار منظر تھا یہ. I will not describe it to you. میں یہ سب آپ کو بیان نہیں کر پاؤں گا. یعنی کہ اتنا شاندار منظر کہ میں بالکل نہیں بیان کر پاؤں گا. الفاظ میں تو بیان ممکن ہی نہیں. وہ یہ کہنا چاہتا تھا میں یہ سب آپ کو نہیں بیان کر پاؤں گا. اب کیا کچھ تھا اس نے جو وہاں پر دیکھا؟ The uniforms and the ladies' brilliant dresses. وہ وردیاں اور خواتین کے شاندار لباس، وہ زرق برق لباس was utterly put in the shade by the moment when the doors opened with a flood of golden light. یہ بہت اہم سینٹینس ہے اور تھوڑا سا ٹرکی ہے. اب یہاں لکھا the uniforms وردیاں اور خواتین کے زرق برق وہ چمکیلے رنگوں والے لباس utterly مکمل طور پر put in the shade. اب یہاں پہ put in the shade does not mean کہ وہ لباس وہ چھاؤں میں پڑے ہوئے تھے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اگلا سینٹینس پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا کہ جب وہ بوڑھا آدمی، اب بلکہ اس کو چھوٹے سے میں مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کسی شادی کی تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی سٹیج خالی ہے، دلہا دلہن موجود نہیں ہے اور سارے بالکل بڑے اچھے بن ٹھن کے آئے ہوئے ہیں. ہر کوئی ایک دوسرے کو فوکس کر رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کپڑوں کو دیکھ رہا ہے، کمنٹ بھی پاس ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے دلہا دلہن آتے ہیں تو ہر کوئی ایک دوسرے کے کپڑوں کی باتیں کرنا چھوڑ کے کس کو فوکس کرتا ہے؟ دلہا دلہن کو. تو جب وہ شخص ایکروبیٹ جو تھا وہ موجود نہیں تھا تو سارے ایک دوسرے کپڑوں کو دیکھ رہے تھے. لیکن جیسے وہ شخص آیا تو وہاں پر پہلے سے موجود لوگوں نے ایک دوسرے کو فوکس کرنا چھوڑ کے اس شخص کو دیکھنا شروع کر دیا. تو اس لیے لوگ جو بہت شاندار کپڑے ملبوس تھے وہ سب کے سب ماند پڑ گئے اور وہ دوسرا جو شخص ہے ایکروبیٹ سب اس کو فوکس کرنا شروع ہو گئے. تو یہ تھیم بنتا ہے اس پورے پیراگراف کا. اینڈ دا اولڈ مین، اور وہ بوڑھا آدمی in his brilliant uniform اپنی شاندار وردی میں appeared between them، ان کے درمیان نمودار ہوا for the crowning of his life's work، اپنی پوری زندگی کے کام کو نقطے عروج تک پہنچانے کے لیے یا پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. میں اس پورے پیراگراف کو دوبارہ کرتا ہوں. میں یہ سب آپ کو بیان نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وہاں موجود ہر چیز، وہ وردیاں
اور خواتین کے زرق برق لباس اس وقت مان پڑ گئے جب وہ بوڑھا شخص روشنیوں کے سیلاب میں دروازہ کھلنے پر اپنے زندگی بھر کے کام کو نقطے عروج پر پہنچانے کے لیے اپنے شاندار لباس میں ان کے درمیان نمودار ہوا۔ امپورٹنٹ ورڈز کے میننگز دیکھ لیتے ہیں ہم۔ ونڈرفلی حیران کن طور پر، امیزنگلی، سپربلی۔ نیکسٹ ورڈ سیریمنی تقریب، سیلیبریشن سیریمونیل۔ نیکسٹ ورڈ میگنیفیسنٹ شاندار، سپلینڈڈ گرینڈ ایلیگنٹ۔ نیکسٹ ورڈ گئی شوخ، بریلینٹ برائٹ بون۔ نیکسٹ ورڈ ہے رو کتار، کالم فائل لائن۔ نیکسٹ ورڈ ہے گلڈڈ سنہری، برائٹنڈ اڈورنڈ۔ نیکسٹ ورڈ گلٹرڈ جگمگائیں، اسپارکلڈ ٹوینکلڈ بلیزڈ۔ نیکسٹ ورڈ اٹرلی مکمل طور پر، قطعی طور پر، فلی کمپلیٹلی ہولی۔ نیکسٹ ورڈ پٹ ان دا شیڈ بازی لے جانا، اوور کیم اوور پاورڈ۔ کراؤننگ تکمیل مکمل، کمپلیشن کلائمیکس۔ نیکسٹ پیراگراف، his white hair and the red uniform of the court acrobat showed each other OFF off to perfection۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا ہوا تھا، اس کے سفید بال اور درباری بازی گر کا سرخ لباس showed each other off to perfection۔ اب وہ ایک دوسرے کی مہارت کو کم کر رہے تھے۔ and is thin، اب دیکھیں OFF off لے گا، ہمیشہ نیگیٹیولی یوز کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ بوڑھا، سفید بال، اور سفید بال یا بڑھاپا یہ ریکوائر کرتا ہے کہ عزت تکریم کی جائے، اور سرخ لباس اور وہ بھی کورٹ ایکروبیٹ کا مطلب کیا ہے؟ بے کرتب کر کے دکھاؤ۔ لیکن نہ تو وہ کرتب کر کے دکھا پا رہا ہے اور نہ وہ اس طرح سے عزت وصول کر پا رہا ہے جو بوڑھے قد کا اور اس کے عمر کا اور اس کے سفید بالوں کا تقاضا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہی ہیں۔ And his thin figure، اور اس کا دبلا پتلا جسم worn with age was made all the more melancholy by the tight fitting uniform۔ اور اس کا وہ دبلا پتلا جسم worn with age، بڑھاپے کا شکار، اس وقت اور بھی زیادہ اداسی کا اظہار کرنے لگا اس چست لباس کو پہن کے۔ اس کے سفید بال اور درباری بازی گر کا سرخ لباس ایک دوسرے کے درجہ کمال کو کم کر رہا تھا۔ اس کا دبلا پتلا جسم جو بڑھاپے کا شکار تھا اس چست لباس میں اور بھی زیادہ غمگین اور اداس دکھائی دینے لگا۔ As though tired by his long patience and the work of a lifetime, he walked slowly in his pointed shoes and leaned on a gilded stick۔ As though جیسا کہ tired by his long patience طویل صبر سے تھک چکا ہو and the work of a lifetime اور زندگی بھر کے کام سے، ایسے جیسے کہ وہ طویل صبر اور زندگی بھر کی محنت سے تھک چکا ہو۔ He walked slowly in his pointed shoes، وہ اپنے نوکیلے جوتوں میں and leaned on a gilded stick، اور چمکدار چھڑی پر جھکے ہوئے آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ He came to the hurdles، وہ رکاوٹوں کے پاس آیا and he remembered، جو اسے یاد تھیں، over which once he had won so easy a victory، جن پر سے اس نے بہت آسان فتح حاصل کی تھی۔ وہ رکاوٹوں کے پاس آیا جو اسے یاد تھیں، جن پر سے اس نے بہت آسان ایک دفعہ فتح حاصل کی تھی۔ As he came to the first، he looked up for a moment with a slightly sad expression۔ جیسے ہی وہ پہلی رکاوٹ کے پاس آیا، اس نے تھوڑے سے اداس تاثرات کے ساتھ اس شاہی تخت کی جانب دیکھا، towards the royal platform، اس شاہی تخت کی جانب دیکھا۔ As though he asked some question with his eyes، جیسا کہ اس نے اپنی آنکھوں کے ذریعے کوئی سوال کیا ہو۔ جیسے وہ پہلی رکاوٹ کے پاس آیا، اس نے تھوڑے سے اداس تاثرات کے ساتھ اس شاہی تخت کی جانب دیکھا جیسے کہ وہ اپنی آنکھوں کی مدد سے کوئی سوال کرتا ہو۔ Whatever the question was، it was at once understood۔ سوال جو بھی تھا فوری طور پر سمجھ لیا گیا۔ Royal smiles were directed towards him۔ شاہی مسکراہٹیں
اس کی طرف لپک پڑے، یعنی کہ بادشاہ سلامت نے اس کو دیکھ کے مسکرائے اور تالیاں بج گئیں۔ سوال جو بھی تھا فوراً سمجھ لیا گیا اور شاہی مسکراہٹیں اس کی جانب لپک پڑی۔ And gentle applause broke out from every hand، اور ہر ہاتھ سے دھیمی دھیمی تالیاں بجنے لگیں۔ Which he understood at once، جنہیں وہ فوراً سمجھ گیا۔ And the old bent form moved on away from the hurdle، اور وہ جھکا ہوا بوڑھا یا جھکے جسم والا بوڑھا اس رکاوٹ سے دور چلا گیا۔ سوال جو بھی تھا فوراً سمجھ لیا گیا اور شاہی مسکراہٹیں اس کی جانب لپک پڑی اور ہر ہاتھ سے دھیمی دھیمی تالیاں بج اٹھیں جو اس نے فوراً سمجھ لیں، اور وہ جھکا ہوا بوڑھا اس رکاوٹ سے پرے چلا گیا۔ Once he raised a hand to touch the lowest of the swings that were hung from the ceiling، ایک دفعہ اس نے چھت سے لٹکتے ہوئے سب سے نچلے جھولے کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بلند کیا، اسے پکڑ سکے۔ ایک دفعہ اس نے چھت سے لٹکتے ہوئے جھولوں میں سے سب سے نچلے کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بلند کیا۔ But again the applause broke out، لیکن پھر تالیاں بج اٹھیں، assuring him that no actual activity was expected of him، اسے یقین دلاتے ہوئے کہ اس سے کوئی عملی کاروائی کی توقع نہیں ہے۔ لیکن پھر تالیاں گونج اٹھیں، اسے یقین دلاتے ہوئے کہ اس سے حقیقتاً کوئی عملی کاروائی کی توقع نہیں ہے۔ And so having made his bows he was led to a seat his life's ambition achieved، اور اس طرح سے ادباً تعظیماً اسے ایک نشست کی طرف لے جایا گیا، اس کی زندگی بھر کا مقصد حاصل ہو گیا۔ It must have taken him more than 60 years to do it، اسے یہ کرنے میں، یعنی درباری بازیگر بننے میں 60 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ گیا۔ Since first he came by that strange ambition of his، پہلی دفعہ جب اس کے ذہن میں یہ عجیب سا خیال آیا تھا، اسے یہ کام کرنے میں کم از کم 60 سال سے زائد کا عرصہ لگا ہوگا، اس وقت جب اس کے ذہن میں پہلی دفعہ یہ عجیب و غریب خیال آیا۔ But I did it، لیکن اس نے یہ کر دکھایا۔ Not many stick to a thing for so long، کچھ زیادہ لوگ اتنا عرصہ ایک بات پر، ایک کام پر نہیں قائم رہتے۔ امپورٹنٹ ورڈز کو دیکھتے ہیں جی۔ پرفیکشن درجۂ کمال، ایکسیلنس پیراگون ایکمے۔ نیکسٹ ورڈ تھن دبلا پتلا، اسکنی بونی ویک۔ نیکسٹ ورڈ worn تھکا ہوا، tired weary exhausted۔ نیکسٹ ورڈ melancholy اداس، sadness gloomy woe۔ patience صبر، calmness fortitude cool۔ نیکسٹ ورڈ leaned جھک گیا، rested bent reclined۔ ایکسپریشن نیکسٹ ورڈ ہے یہ تاثر، امپریشن لک ایئر۔ اپلاس تالیاں، clapping cheering praise۔ نیکسٹ ورڈ assuring یقین دلانا، confirming ensuring۔ نیکسٹ ورڈ bow تعظیم، bob courtesy nod۔ لاسٹ پیراگراف۔ And Jorkins uttered a quiet sigh، اور جارکنس نے ایک خاموش آہ بھری۔ So clearly mourning، mourning mourning افسوسناک۔ So clearly mourning over some lost ambition that he himself had given up، کسی lost ambition نامکمل کام پر اتنی ایک افسردہ سی آہ بھری اس نے، that he himself had given up، جسے وہ خود چھوڑ چکا تھا، that not even Turbot asked him what it was، حتیٰ کہ ٹربٹ نے بھی پوچھا اس سے کہ یہ کیا تھا۔ اور جارکنز نے ایک خاموش آہ بھری، اتنی واضح کسی گمشدہ آرزو پر افسوسناک آہ بھری جسے وہ خود چھوڑ چکا تھا، حتیٰ کہ ٹربٹ نے بھی نہیں پوچھا کہ وہ کیا تھا۔ یہاں پر ہماری یہ لیسن مکمل ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اب تک کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔